टूट जाए ना बरम, होंठ हिलाऊं कैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन खान जी पॉइंट चैनल के साथ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब सैयद नादिर बुखारी शाह साहब। हमें इन्होंने वक्त दिया, हमारे चैनल के लिए वक्त दिया। ये इनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा करवाता हूँ, बाकी ये खुद करवाएंगे। म्यूज़िक टीचर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और आपके शहर में इनका एक ख़ास नाम है। तो इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछेंगे कुछ अहम सवालात और इनसे कुछ गज़लें भी सुनेंगे और कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले मालूम नहीं थी वो भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे चैनल को दिया। जी बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल, एज ए म्यूज़िक टीचर और एज ए म्यूजिशियन आपने ये मतलब ये हुनर है, एक किस्म का ये हुनर है, तो आपने ये हुनर, ये तालीम आपने सीखी है या बाकायदा, या सिर्फ घर में बैठकर एक शौक था आपको, एक लगन थी? नहीं, बाकायदा मैंने सीखा है, क्लासिकल तालीम ली इसकी। मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम मुनीर हुसैन तवक्कुल साहब, जो कि हिंदू पाक का बहुत बड़ा नाम है, ग्वालियर घराने से हैं, तो उनसे बाकायदा मैंने क्लासिकल तालीम ली। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि क्लासिकल का दौर नहीं है, सीखा ज़रूर, लेकिन फिर मैंने गज़ल गाना शुरू की। ज़बरदस्त। तो आज तक मैं गज़ल गाता आ रहा हूँ। तो ये जो आपने शोबा चुना है, तो ये जो शोबा आपने चुना है, ये क्या आप किसी से मुतासिर हुए हैं या ये भी एक शौक़ था आपका? इस शोबे में आने का आपका मकसद क्या था? असल में शौक़ तो होता ही है, क्योंकि हमारा एक मजहबी घराना था, मरसिया नोहा, ये जैसी हमारी आँख खुली घर में, ठीक। तो होश में आए तो मरसिया और नोहा सुना। तो मरसिया और नोहा, क्योंकि बेसिकली जब तक वो आवाज़ बेहतर ना हो, सुर में ना हो, तो और मरसिया नोहा नहीं पढ़ सकते। तो मरसिया नोहा पढ़ते रहे बचपन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता रहा, फिर सीखने का सोचा और सीखा। सही। नाजरीन, एज ए सिंगर और एज ए गज़ल गायक और गज़ल सिंगर, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन हमारे नाजरीन या मैं ख़ुद इसे नहीं जानता था और मैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखता था। लेकिन आज हम बुखारी साहब से पूछेंगे कि वाकई गज़ल गायक, गज़ल सिंगर या एक आम गाने में कोई फ़र्क होता है या बस ये ऐसे ही है? नहीं, साफ ज़ाहिर है गज़ल गायकी, क्योंकि क्लासिकल गायकी के बाद गज़ल गायकी मुश्किल गायकी है और गज़ल हर आदमी नहीं गा सकता। गज़ल वही गाएगा प्रॉपर तरीके से जो क्लासिकल सीखा होगा, क्योंकि गज़ल में बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना होता है। सबसे पहले तो कलाम उनकी चॉइस, उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना कि उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो गज़ल गायकी के लिए होनी चाहिए। सही। तो मतलब आप मुझे क्या, आप अपने नाजरीन को क्या बताएंगे कि आम गाना गाना या आम गाना सीखना या गज़ल के शोबे में जाना, इसको किस शोबे को अपनाना चाहिए, या कौन सा शोबा ज़्यादा आसान है या कौन सा शोबा ज़्यादा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा बेहतर है? आजकल तो आप भी देख रहे होंगे और नाजरीन भी सुन रहे होंगे कि सराइकी गायकी का गलबा है और गायकी वही गानी चाहिए जो एक अहद हाजिर के लिहाज से हो। जैसे आजकल सराइकी बहुत गाई जा रही है, लेकिन सराइकी एक ऐसी गायकी है कि आप वो सीडी सुन लें, ऑडियो सुन लें तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल गायकी और गज़ल गायकी में ये चीज़ नहीं है। उसके लिए आपका सीखा ज़रूरी होना है। जी, बुखारी साहब ने बहुत सारे बड़े बड़े नामवर गुलकारों के साथ, बड़े बड़े नामवर गायक के साथ ये इन्होंने काम किया है। और जैसे कि हमारा ऑफ द कैमरा जो है वो कुछ मालूमात ले रहे थे, हम एक दूसरे से कुछ शेयर कर रहे थे, तो इन्होंने लाहौर में भी काफ़ी वक्त गुजारा है।
تو ظاہر ہے جو شخص لاہور میں رہتا ہے تو وہ ایک بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے پر ضرور ملاقات ہوتی ہے. تو بخاری صاحب سے میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی کبھی کسی بڑے گلوکار سے، بڑے غزل گائک سے یا کسی بڑے ایسے عہدیدار سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی اور آپ کس سے متاثر ہوئے؟ جی صاف ظاہر ہے، میرے استاد محترم کہتے تھے کہ اگر آپ نے خود بہتر ہونا ہے، اچھے غزل سنگر بننا ہے، اچھے گائک بننا ہے، تو اچھے لوگوں کو سنیں. صحیح. تو اچھے لوگوں کو سننے کی جستجو رہی. تو پھر لاہور میں بھی میرا رہنا ہوا کافی عرصہ تک. وہاں ایک ورلڈ میوزک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں کافی ملکوں سے آرٹسٹ حضرات آتے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستان کے بھی غزل گائک اور کلاسیکل گائک بہت تعداد میں ہوتے ہیں. وہاں بھی پرفارم کیا میں نے 3 یا 4 سال تقریباً، اور تمام انہی لوگوں کے ساتھ کہ جنہیں ہم دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. جی سوالات بہت سارے ہیں اور اتنے سارے سوالات ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسے لگا اور بخاری صاحب سے ہماری ملاقات کیسی رہی، آپ نے ضرور بتانا ہے. آگے چلنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا بخاری صاحب سے کہ وہ کچھ ہمیں سنا دیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ کچھ سنتے بھی رہیں اور آگے بھی چلتے رہیں. تو جی بخاری صاحب کچھ سنانا چاہیں گے آپ؟ بالکل، کیوں نہیں. ایک خوبصورت فلمی سانگ ہے. یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے، ہم نے جانی وفا تیری عبادت کی ہے، ہم نے جانی وفا تیری عبادت کی ہے. یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے، ہم نے جانی وفا تیری عبادت کی ہے، ہم نے جانی وفا. زبردست، بہت زبردست، ماشاءاللہ بہت زبردست آواز ہے. اور ہمیں دل کر رہا ہے کہ ہم پوری غزل سنیں، پوری اشعار سنیں، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. بخاری صاحب آپ کی لائف کا، آپ کی اس شعبے میں جب سے آپ آئے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ جو غزل پسند ہو یا آپ نے اپنے استادوں سے جو غزل سنی ہو اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت وہی گنگناتا رہوں اور اپنے ہر دوستوں کو، سننے والوں کو اور جو شوقین ہیں انہیں سناؤں، وہ کون سی ہے؟ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر کچھ ہو سکے تو وہ اشعار سنا دیں. غزل کیونکہ ایک کوئی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی کسی سنگر کی، بے شمار غزلیں ہوتی ہیں جو سنگر خود چاہتا ہے کہ میں وہ بار بار سناؤں یا گنگناؤں. بالکل. تو ایسی بے شمار غزلیں ہیں جو میری پاپولر غزلیں ہیں. بہاولپور میں یا اس سے باہر جہاں بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو وہاں ان غزلوں کی بار بار فرمائش ہوتی ہے. کافی غزلیں ہیں. صحیح. تو بہرحال ہم آپ سے کوئی نہ کوئی غزل سنیں گے، کچھ اشعار ضرور سنیں گے آگے. بہاولپور کا آپ نے نام لیا ہے. ناظرین ہم اس وقت بہاولپور شہر میں ہیں اور بہاولپور سے بخاری صاحب کا تعلق ہے. بخاری صاحب کا بہاولپور میں ایک نام ہے، ایک خاص مقام ہے. تو میں نے سنا ہے، بلکہ یہ بات کنفرم ہے کہ آپ جب بہاولپور کا نام آئے ناظرین تو ایک بات یاد آتی ہے اور وہ ہے ایک تو نوابوں کا شہر، دوسری اہم بات ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا اسکول صادق پبلک اسکول. تو بخاری صاحب صادق پبلک اسکول میں بھی وہاں پر جاب کرتے ہیں، ان کی جاب ہے، یہاں انہیں ہائر کیا ہوا ہے وہاں پر صادق پبلک اسکول نے. تو بخاری صاحب صادق پبلک اسکول میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں وہاں پر؟ جی صادق پبلک اسکول میں 14 سال سے جاب کر رہا ہوں. ماشاءاللہ زبردست. اور وہاں کیونکہ جیسے باقی سبجیکٹ کے پیریڈز ہوتے ہیں، میوزک کے بھی پیریڈز ہوتے ہیں ڈیلی کے، اور ان میں کی بورڈ کی ٹریننگ دینا ہوتی ہے. جو ہمارے سالانہ کچھ پروگرامز ہوتے ہیں
ان کے لیے جو اپنا میوزک کوائر ہے اسے سیٹ کرنا ہوتا ہے، پرفارم کرانا ہوتی ہے. زبردست. اس کے علاوہ حمد، نعت، نیشنل سانگ، نیشنل اینتھم، اسکول سانگ یہ بچوں کو تیار کرانا ہوتے ہیں. زبردست. وہاں یہ میں کرا رہا ہوں. جی ماشاءاللہ، صادق پبلک اسکول ایک انٹرنیشنل معیار کا اسکول ہے. وہاں پر بہت سارے فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، وہاں پر بہت سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پر یہ مینیج کرتے ہیں. تو بخاری صاحب، آپ اس شہر کے لیے کیا خدمات انجام دے رہی ہیں؟ کیا آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یہاں پر جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں یا جو نوجوان یہاں یہ چیز لینا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کیا کوئی اکیڈمی یا کچھ اس طرح کا کوئی سینٹر کیا ہوا ہے؟ اگر کیا ہوا ہے تو ضرور بتائیے اپنے ناظرین کو، تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی بالکل، میں تقریباً عرصہ 17 سال سے ایک میوزک اکیڈمی چلا رہا ہوں، سرترنگ میوزیکل اکیڈمی کے نام سے. تو جہاں کافی نیو اسٹوڈنٹ نے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں. اور میرا ایک آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام بھی ہے نئے سیکھنے والے بچوں کے لیے کہ سی ڈیز، ویڈیو، آڈیوز یہ دیکھ کے سن کے سنگر بننے کی کوشش نہ کریں، باقاعدہ سیکھیں. یہاں میرے علاوہ اور بھی کافی اساتذہ ہیں، آپ کی جہاں بھی دسترس ہے بالکل سیکھیں اور سیکھ کے آپ میوزک کے سٹیج پہ آئیں. زبردست، ماشاءاللہ جی، زبردست. اچھا بخاری صاحب، تھوڑا سا ذاتی نوعیت کا آپ کا سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جسے آپ یاد کر کے خوش ہو جاتے ہوں، اور ایک کوئی ایسا لمحہ جسے آپ یاد کر کے بہت اداس ہو جاتے ہوں؟ خوش ہو جاتے ہوں یا اداس ہو جاتے ہوں؟ اداسی والے لمحے تو صاف ظاہر ہے، خوشی اور غمی ہر انسان کے ساتھ ہے. بالکل بالکل. تو اداسی والے لمحے بھی بہت ہیں، لیکن ایک میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرا لاہور ایک پروگرام تھا سن فورٹ ہوٹل میں. اچھا جی. تو یہ پنجاب یونیورسٹی کے میرے ایک دوست ہیں شاہد گل صاحب، پروفیسر شاہد گل. تو انہوں نے وہ پروگرام کا ارینج کیا. تو وہاں 1 گھنٹہ میں نے گانا تھا، 1 گھنٹہ اور کوئی وہاں کے پروفیسر تھے، وہ بھی باقاعدہ سنگر تھے. تو 1 گھنٹہ انہوں نے گانا تھا. تو وہ پتہ چلا کہ وہ کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو 2 گھنٹے مجھے ہی گانا پڑا. تو فرنٹ پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، پروفیسر تھے وہ بھی. تو وہ بڑی داد دے رہے تھے مجھے. میں نے وہ 2 گھنٹے غزل ہی سنائی، مختلف غزلیں. تو اتنی بھرپور داد دے رہے تھے مجھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری غزل گائکی صرف انہی سمجھ آ رہی ہے. جب پروگرام ختم ہوا تو وہ اٹھے، مجھے گلے لگایا اور مجھے کہنے لگے بخاری صاحب بہت مزہ آیا ہے، اور اگر عطا اللہ کا بھی ایک سانگ سنا دیتے تو اور زیادہ مزہ آتا. تو وہ میرے لیے وہ بڑا ایک ہنسی کا لمحہ تھا. میں نے بڑا انجوائے کیا ان کے اس جملے کو. عطا اللہ صاحب بھی صاحب ذرا ہمارے ملک کے نامور فوک سنگر ہیں، لیکن وہ غزل اور فوک کے کنسپٹ کے حوالے سے میں نے بات کی، تو اس لیے میں نے ان کی بات کا انجوائے کیا. بالکل جی بالکل. اچھا میں ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت زبردست آواز ہے، اگر کچھ اور سنانا چاہیں خوشی خوشی تو پلیز سنا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. بالکل. ایک عظیم ہاشمی کی خوبصورت غزل ہے. ٹوٹ جائے نہ بھرم، ہونٹ ہلاؤں کیسے، حال جیسا بھی ہے لوگوں کو سناؤں کیسے، ٹوٹ جائے نہ بھرم. واہ جی واہ، زبردست زبردست، کیا بات ہے جی. چھپے رستم ہیں جی آپ کے شہر میں. بخاری صاحب، آپ کے بچوں میں بھی کسی کو شوق ہے، آپ کے بیٹوں میں یا کسی رشتہ داروں میں بھی کسی کو آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے، اس شعبے سے مستفید ہو رہے ہیں، یا جسٹ آپ نے فی الحال یہ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے؟ جی بالکل،
شوق تو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مشکل کام ہے اور محنت طلب کام ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہوتی ہے. میرے بچوں میں میرا ایک بیٹا جو چھوٹے والا بیٹا محسن، صحیح. وہ کر رہا ہے اپنے طور پہ، لیکن کبھی کبھی اگر ٹائم ملتا ہے تو میں اسے بتاتا بھی ہوں، ریاضت بھی کراتا ہوں. لیکن اس نے شروع کیا ہوا ہے جاب کے ساتھ ساتھ، وہ میوزک بھی کر رہا ہے. ٹھیک. اور میری کوشش ہے کہ اگر وہ کریں میوزک کو باقاعدہ تو پھر اسے اچھی طریقے سے کریں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری یہ امید ہے کہ وہ سیکھیں گے اور بہترین طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. صحیح، زبردست. چلیں جی، سوالاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو ہم بہت سارے سوال کر گئے ہیں، یعنی کہ جتنے ہماری رینج تھی ہم اس سے زیادہ سوالات کر گئے. آخر میں ایک بار پھر میں ان کی آواز سے کچھ سننا چاہوں گا اور پھر ہم اجازت چاہیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا بخاری صاحب سے کہ آخری ایک اور ہمیں اگر کچھ سنانا چاہیں تو پلیز ہمارے ناظرین کے لیے. جی ضرور، میری ایک خوبصورت کمپوز ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں. دن برا رات بری لگتی ہے، دن برا رات بری لگتی ہے، اب تو ہر بات بری لگتی ہے، اب تو ہر بات بری لگتی ہے، دن برا رات بری لگتی ہے، دن برا رات بری لگتی ہے. بہت زبردست، بہت مزہ آیا، بہت پیاری آواز، بہت زبردست سیٹ اپ. اللہ تعالیٰ ان کی مال جان میں برکت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائیں. ہم یہاں انٹرویو کا اینڈ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے بہت اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، زی پوائنٹ کے لیے وقت نکالا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے آپ ہمارے ایونٹس میں، اپنے ایونٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں اس میں ہم انوائٹ کریں گے اور ہم اپنے چینل کی توسط سے آپ کی آواز آپ کے ناظرین تک پہنچائیں گے. جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور میرا انٹرویو کیا. اور انشاءاللہ ہمارے جو بھی پروگرامز ہوں گے تو آپ کو ضرور دعوت دی جائے گی، اور امید ہے کہ آپ آئیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے. آپ کا اور آپ کے چینل کا ایک بار پھر شکریہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ناظرین، ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو، آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے، اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.